हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लंका। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे और आपके दरमियान जो आगाही का और इंफॉर्मेशन का सिलसिला है वो जारी रहे। नाज़रीन, इलेक्शन का दौर है, पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन उरूज पर है और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, रिवायती और गैर रिवायती, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जब जब इलेक्शन होता है तो मुल्क में ये सवाल भी बड़ा डेवलप होता है कि इस इलेक्शन में ख़वातीन और जो जेंडर्स और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या रोल होता है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में सारी एक्टिविटीज़ बशमूल इलेक्शन जो है वो मर्द हजरात और मेल सोसाइटी के इश्यूज़ पर होता है। तो बलूचिस्तान में भी ये सवाल है, गो कि बलूचिस्तान में ख़वातीन पॉलिटिक्स में बहुत कम हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं बाहिम्मत जो इस मुश्किल हालात में ट्राइबल सोसाइटी में पॉलिटिक्स कर रही हैं। ऐसे एक किरदार रिहाना जालिब बलूच साहिबा हैं, जो कि बड़ी हिम्मत से बड़े अरसे से पॉलिटिक्स कर रही हैं। पहले वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में थी और अभी उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आज की नशस्त में हम उनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। तो क्या हो रहा है आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स और ख़वातीन के लिए क्या कर रही है? देखिए, पहले कभी भी उनके सामने ये मसाइल नहीं आए हैं, तो हम आए हैं तो हम अब उनके सामने ये मसाइल रखेंगे ना, कि जैसे आप पूरे पाकिस्तान को देखते हैं हर लीडर, तो वैसे हमारे बलूचिस्तान को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। हमारे मसाइल भी देखे जाएं, जितने हमारे मसले मसाइल हैं हर हवाले से देख लें आप। तो मैं उस हवाले से जब मैं उनके सामने रखूँगी सब कुछ, तभी उनको पता चलेगा ना, तभी वो कोई स्टेप उठाएंगे, तब वो काम करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के प्रोग्राम और मंशूर पर आते हैं। आपने बलूचिस्तान की सोसाइटी में पॉलिटिक्स की है, जो बज़ाहिर एक ट्राइबल सोसाइटी, कबायली सोसाइटी है और बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है एक खातून के लिए काम करने के लिए। तो आपका ये जो तजुर्बा था बीएनपी में एज अ वुमन लीडर और ख़वातीन के लिए काम करने का, वो कैसा रहा मजमूई तौर पर? देखिए, बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि ख़वातीन को इतना उनका हक नहीं दिया जाता, उनको उतना आगे लाया नहीं जाता, उनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। मैं इसी मकसद से तो गई हूँ ताकि हमारे बाकी लोग भी देख सकें कि बलूचिस्तान की ख़वातीन में वो काबिलियत है, वो इस काबिल हैं, वो आगे आ सकती हैं, इतना शऊर उनमें है, वो बोल सकती हैं, वो कल को असम्बली में भी बैठ सकती हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में भी वो बैठ सकती हैं, अपने मसाइल के लिए वो बात कर सकती हैं। बेशक ख़वातीन को उनका हक नहीं मिलता, इस्लामी हवाले से कहें और कबायली हवाले से कहें, हमारे तो हैं कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं सिर्फ इसी सोच के साथ ही पार्टी में गई हूँ और ये मैं दिखाना चाहती हूँ सबको कि हमारे बलूचिस्तान की ख़वातीन में इतनी हिम्मत है, वो इतना मतलब उनमें इतना शऊर है कि वो आगे जा सकती हैं, वो बात कर सकती हैं और हमें यही दिखाना है लोगों को, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान को हमेशा बहुत पसमानदा और कमतर ही समझा गया है हमेशा से। हमें अहमियत नहीं दी गई है कभी भी किसी भी फोरम पे हक मिले। अच्छा, बलूचिस्तान की जो रिवायती पार्टीज़ हैं वो बड़ी डेमोक्रेसी की बात करती हैं, जमहूरियत की, वैल्यूज़ की। तो ख़वातीन जो उनके फोल्ड में होती हैं, आप जैसी जो ख़वातीन हैं, तो उनका कितना सुना जाता है डिसीजन मेकिंग में, या उनसे राय जो है उनकी, उनको कितना ये लोग वेट करते हैं, अहमियत देते हैं? क्योंकि कलील तादाद में ख़वातीन इन पार्टीज़ में शामिल होती हैं। फिर आपकी नज़र में, आपके तजुर्बे में कितना सुना जाता है इनको? बिल्कुल नहीं सुना जाता, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी पार्टी में रह चुकी हूँ। ख़वातीन को मैंने यही कहा ना कि हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, उनकी बातें सुनना मतलब बलूचिस्तान के जो पार्टियां हैं, जितनी भी जमायतें हैं, ख़ास तौर पर जिनमें ख़ास तौर पर सरदार नवाब होते हैं, वो तो मतलब ख़वातीन को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बात गलत है। ज़ाहिर है ख़वातीन में भी इतना टैलेंट है, जब एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, आप खुद बेहतर जानते हैं, वो बच्चे भी लाती है, वो घर भी संभालती है और सबसे बड़ी बात क्या है, एक एजुकेटेड औरत के जो है ना, कहते हैं ना, माँ की गोद बच्चे का पहली दरसगाह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी एजुकेटेड ख़वातीन हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको आगे लाया जाए, लेकिन बलूचिस्तान में वो सब कुछ नहीं है।
بلوچستان میں بار بار میں اسی لیے عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وومن لیڈرشپ بہت کم ہے. تو آپ کتنی پر امید ہیں کہ بلوچ سوسائٹی میں جو کنزرویٹو بھی ہے، قبائلی بھی ہے، زیادہ روایتی بھی ہے، بالکل. آپ جیسی باہمت خواتین کس طرح باہر آ سکتی ہیں اور یہ گیپ فل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت بڑا ایک ہیوج گیپ ہے میل اور فیمیل جو لیڈرشپ کا ہے. اور عموماً پاکستان میں باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن عملی طور پر کسی کچھ نہیں خاتون ہوتا. کا اس بڑے محاذ پہ میدان پہ آنا، تو آپ کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گی ذاتی طور پر؟ ذاتی طور پہ تو میری کوشش یہی ہے کہ بلوچستان میں جو ہماری قابل بچیاں ہیں، ہماری ایسی خواتین ہیں، ان کو ہم آگے لائیں. ان کا حق بھی بنتا ہے آگے آنے کا، وہ بھی آگے آئیں، سیاست میں آئیں، وہ اپنی قابلیت دکھائیں. کیونکہ ان سے پہلے جتنے بھی آئے گئے تو ان کو تو ہم ایک وہ ڈمی ہی سمجھتے ہیں. انہوں نے سیاست تو نہیں کی، سیاست کبھی انہوں نے کی ہی نہیں ہے. وہ ایک ڈمی کی طرح آئے، انہوں نے اپنے 5 سال گزارے، اپنے آپ کو بنا لیا، واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. ہمیں وہ قابل لڑکیاں چاہیے، بچیاں چاہیے، وہ قابل خواتین چاہیے جو اپنے لیے، بلوچستان کے لیے. ہمیں پتہ ہے بلوچستان آپ قبائلی علاقہ ہے، بالکل سختیاں بھی ہیں، لیکن اب بلوچستان میں اتنی تعلیم ہے، اتنی بچیاں قابل ہیں، پڑھی لکھی ہیں کہ وہ ابھی اتنی براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ آگے آ سکتی ہیں اور وہ آگے آنا چاہتی ہیں، مگر ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. مین ایشو یہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ پارٹیوں میں یہ سسٹم ہے کہ اپنی مرضی سے وہ انتخاب کر کے لاتے ہیں، جو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا. تو اس طرح ہماری بچیوں کو کیسے موقع ملے گا، ہماری خواتین کو کیسے موقع ملے گا؟ اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں ہمت کریں، آگے آئیں، اور میں ان کو سپورٹ کروں گی. میں چاہتی ہوں ہماری بچیاں آگے آئیں اور میں ان کو لانا چاہتی ہوں. میری پارٹی کا یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی تھا. استحکام پاکستان کو یہاں لانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ، ہمارے بچیاں، ہماری خواتین اسپیشلی جو نظر انداز ہوتی ہیں، ان کو میں آگے لاؤں، میں دکھا سکوں سب کو، پوری دنیا دیکھے کہ بلوچستان اتنا پسماندہ نہیں ہے. ہماری بچیوں میں وہ قابلیت ہے، ہماری خواتین میں ہے، مگر ہمیشہ ان کو پیچھے رکھا گیا ہے. صرف اپنی مرضی کے لوگوں کو ہی لایا گیا ہے. اچھا، اگر فرض کر دیتے ہیں پالیٹکس میں بہت سارے لوگ ہیں اپنی لائن بدل دیتے ہیں، ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جو ہم نے سیاسی فیصلہ کیا اس نے نتائج نہیں دیے، ہمیں مایوس کیا. کوئی ایسا اسٹیج آتا ہے کہ آپ کو دیگر پارٹیوں کی طرح استحکام پاکستان مایوس کرتی ہے، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ دوبارہ فیڈرل پالیٹکس میں رہیں گی یا جو نیشنلسٹ یہاں کی جو مقامی پارٹیز ہیں ان کو پھر آپ اپنی جدوجہد کے لیے ترجیح دیں گی؟ دیکھیے، اول تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایک یقین کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، ایک بھروسے کے ساتھ گئے ہیں. ہم وہاں گئے ہیں اسی امید پہ کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، اگر ان کے سامنے پہلے ہی بلوچستان کے ایشوز نہیں لائے گئے ہیں، اگر لائے بھی گئے ہیں تو شاید اپنے مفاد کے لیے لائے گئے ہوں، ہر کسی نے جو یوز کیے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن ہم جب ان کے سامنے سب کچھ رکھیں گے اور وہ ہمارے کام کریں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے. اور اس کے علاوہ پارٹی سے مایوس ہونے کے تو فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ میں مایوس ہوں گی، کیونکہ میں اتنی امیدیں لے کے جو آئی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین، ہماری پارٹی کے صدر ہیں، مرکزی صدر، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے. اگر آپ کے ہسبینڈ کے، آپ کے جو بچے ہیں، ان کو چاہنے والے جو سیاستدان ہیں بلوچستان کی نیشنل پالیٹکس میں، پیچھے سے پرانی راہوں سے اگر کوئی صدا دوبارہ آتی ہے کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ استاد مانتے ہیں ابھی غالب کو سیاست بالکل. میں، تو کتنی گنجائش ہے کہ آپ ریکنسیڈر کریں گی یا آپ کے بچے وہ پالیٹکس اور وہ فیوچر آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، غالب اتنے دانشور اور فلاسفر کہیں، قابلیت کے حوالے سے کہیں، ہر حوالے سے وہ میرے بھی استاد رہے ہیں. میرے علاوہ اور بھی کہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے وہ استاد رہے ہیں. اگر کل کو آج میں اگر اس پارٹی میں آئی ہوں، میں تو اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے بلوچستان کے مسئلے اس کے سامنے رکھنے ہیں. مجھے مرکز میں ان کے لیے بات کرنی ہے. مجھے مرکز سے اپنے بلوچستان کے لیے وہ سب کچھ چاہیے جو باقیوں کو حق مل رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کا بھی حق ہے.
ہاں بات رہی بچوں کی، بچے بالکل ابھی فی الحال تو آپ خود جانتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جب ان کا وقت آئے گا ڈیسیژن انہی کا ہے، بالکل وہ اپنے والد کے رائے پہ چلیں گے، ان کا راستہ الگ ہے، بالکل وہ جا سکتے ہیں جہاں ان کا دل چاہے، ان پہ کوئی سختی نہیں ہے۔ ہاں ان کے والد کی جو نظریاتی سیاست تھی، ہاں شاید ان کے بچوں کے روپ میں واپس آ جائے، فی الحال تو وہ نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ نظریاتی سوچ ختم ہو گئی ہے، ان کے بچوں کی شکل میں اگر وہ واپس آتا ہے میں خوش ہوں اس حوالے سے۔ اگر میرٹ پہ ہوتا تو آج ہماری قابل خواتین وہاں بیٹھی ہوتی، وہ خود بیٹھی ہوتی اور میں بیٹھی ہوتی۔ آپ کے جو شوہر تھے شہید حبیب جالب، ان کا بڑا کنٹریبیوشن بلوچستان کی پالیٹکس میں، وہ استاد مانے جاتے ہیں بہت ساری جنریشنز کے، اور انہوں نے سکھایا ہے، ان کی جو لیگیسی ہے پالیٹکس کی، آپ نے ان کے ساتھ زندگی بھی گزاری، آپ نے دیکھا کہ وہ آخر تک ایک نیشنلسٹ پارٹی کے لیڈر بھی رہے، تو آپ اس سارے پس منظر سے کیوں اور کب مایوس ہوئی؟ دیکھیں جالب جب تک تھے تب تک ایک نظریاتی سوچ زندہ تھی، تب تک ایک نظریاتی پارٹی زندہ تھی۔ ان کے بعد ان پارٹیوں میں جو خود کو نظریاتی پارٹی کہتے ہیں، میں نے ان میں وہ سب کچھ نہیں دیکھا جالب کے بعد۔ جب تک جالب تھے بالکل میں نے دیکھا ہے، جالب کے بعد میں نے نہیں دیکھا۔ اور ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے ہے 5 سال جو گزر چکے ہیں، اس میں جتنے بھی ہماری پارٹیاں آئی ہیں، ان کے منسٹرز بھی آئے ہیں، ان کے سینیٹرز بھی آئے ہیں، اچھی پوزیشنیں رہی ہیں ان کی، ایم پی ایز کی کافی سیٹیں تھیں، ان کے ایم این ایز بھی تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے؟ جو جالب کی ایک سوچ تھی وہ صرف اپنے مفاد کی نہیں تھی، ان کی جو سوچ تھی پورے بلوچستان کے لیے تھی، اس کے سائل وسائل کے لیے تھی، ہمارے بچوں کے لیے تھے، ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے تھی۔ لیکن اب میں نے پارٹیوں میں وہ سب کچھ نہیں دیکھا، اور وہ اب نہیں ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے نہیں ہے۔ یہاں پہ تو صرف ایسے ہی بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ووٹوں کے دنوں میں، الیکشن کے دنوں میں وہ کافی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، مگر بعد میں جب وہ آتے ہیں وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں، نہ وہ آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ کہیں ہمارے نوجوان، بلکہ ہزاروں کے حساب سے نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں، ہماری بچیاں ہیں وہ بے روزگار ایجوکیٹڈ ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں۔ اگر ان کو کچھ کرنا ہوتا اپنے بلوچستان کے تو کر تو سکتے تھے، مگر میں نے جالب کے بعد وہ نظریاتی سوچ نہیں دیکھی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، بھلے وہ خود کو بلوچستان میں بیٹھ کے بلوچستان کی پارٹیاں، وہ خود کو نظریاتی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں بلوچستان کے، لیکن آج تک آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے نام پہ جتنا پیسہ لیا گیا اس پہ 1 روپے کا بھی کام ہوا ہے بلوچستان میں؟ اچھا، آپ کے تجربے میں یہ چھوٹی چیز ہے کہ جو وفاقی پارٹیز ہیں وہ بلوچستان سے کئی مرتبہ بے وفائی کر چکی ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، بڑے بڑے وعدے کر کے، اس طرح کی بھی میجر وفاقی پارٹیز، ایون پی ٹی آئی جو کاف لیگ تھی ماضی کی، انہوں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، تو آپ کے فریم آف مائنڈ میں کہیں ہے کہ وفاقی پارٹیز بلوچستان کو کبھی کبھی ٹیکن فار گرانٹیڈ بھی لیتی ہیں، تو اس صورت میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم اندر کی تو حالات نہیں جانتے ہیں کہ وہ واپس کیوں ہوئے ہیں، جو وعدے انہوں نے کیے تھے، ہم اپنے لوگوں کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں ہمارے لوگوں کی ہی غلطیاں ہوتی ہیں بیچ میں۔ ہمارے جو سردار نواب جو صرف اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، ان کی سیاست کی وجہ سے ہمارا آج بلوچستان اس حال پہ پہنچا ہے، جتنی محرومیوں کا شکار ہے تو وہ صرف ان کی وجہ سے۔ تو میں تو یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا آج اگر میں اس پارٹی میں ہوں کل کوئی ہماری آواز نہیں سنے گی، میں پر امید ہوں اور اس یقین کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ پارٹی بلوچستان کے لیے بھی کچھ کرے گی اور بہت کچھ کرے گی، ہماری بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے بچے اور بچیوں کے ان کے فیوچر کے لیے یہ سب کچھ وہ ضرور کرے گی، جیسے کہ وہ اپنے سندھ، پنجاب اور باقی پی کے ہو گیا، جو بھی ہو گیا، سب کے لیے وہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ویلکم گڈ لک سر، ان فیوچر۔ تھینک یو، تھینک یو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آئندہ پروگرام میں ہم مختلف جو موضوعات ہیں اور شخصیات ہیں ان سے بات چیت کرتے رہیں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔